बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। सवेर दा वेला सी, चिड़ियाँ चहचहा रहीआं सन, हर पासे रहमत दा समा सी। जिबरील खुशियाँ मना रहे सन। ठंडी ठंडी हवा एक पैगाम दे रही सी कि मुबारक होवे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नज़ूल होया है। मुबारक होवे दुनिया दे तमाम गुनाहगारां नूं, मुबारक होवे दुनिया दी तमाम मखलूक नूं कि रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आए ने। मैं मारा फरत तुहानूं सारिआं नूं बैठक विच खुश आमदीद कहनी आ ते अज असी ये बैठक सजाईए ईद मिलादुन नबी दे हवाले नाल। अज असी इस बैठक विच हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत ते गलबात करांगे ते तुहाडा तारफ करावांगी साडे अज दे मेहमानां नाल। साडे नाल तशरीफ फरमाने अलामा शफात रसूल साहब, तुहाडा बहुत शुक्रिया तुसी साडी बैठक लई वेल कड्डिया। उन्हां दे नाल तशरीफ फरमाने जावेद कादरी साहब, आपने मंजूम सीरत तैयबा लिखी है। सर तुहाडा भी बहुत शुक्रिया जे तुसी साडी बैठक लई वेल कड्डिया। ते अलामा साहब, गुफ्तगू दा आगाज़ तुहाडे कोलों करांगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दा एक खूबसूरत जिहड़ा इवेंट है, इसनूं तुसी किवें वेखदे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तशरीफ़ आवरी अगर तुसी मुख्तसर लफ्ज़ां में समझना चाहते हो तो इन्हां अल्फाज समझो कि अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी इरशाद फरमाया कि प्यारे अगर मैं तेनू पैदा ना करदा तो मैं कायनात नू पैदा ना करदा। बेशक। अगर मैं तेनू पैदा ना करदा तो अंबिया और रसूल नू पैदा ना करदा। अगर तेनू पैदा ना करदा तो शम्स व कमर, बाहर व बर, ज़मीन व आसमान कुछ भी पैदा ना करदा। गुफ्तगू दा ये सिलसिला रब दा चल रहा सी ते आखिर मेरे अल्लाह ने ऐसा जुमला बोलिया कि जिहदे कोल वध कोई जुमला हजूर दी विलादत, हजूर दी तशरीफ़ आवरी दी अहमियत नू उजागर नहीं कर सकदा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि प्यारे अगर मैं तेनू पैदा ना करदा तो मैं अपना रब होना भी किसी नू ना दसदा। तो गोया कायनात दा वजूद, शम्स व कमर दा चमकना, सितारा दा मौजूद होना, ये दरिया ते समंदर ते दिन ते रात ते बहार और ख़िज़ां ते अंबिया और रसूल, ये सारी बहारां ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी दी बरकत है। बेशक। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो किसी ने पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू रब ने उन्हां दी तशरीफ़ आवरी नू रब ने रहमत करार दिता ते फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी तुहानू दुनिया विच बल्कि तुहानू सारे जहाना वास्ते असी तुहानू रहमत बना के भेजिया। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हजूर की रहमत तो जो फैज़ चुकिया है वो किस अंदाज चुकिया है कि एक दिन मेरे मालिक ने मैनू मारिया दिन और राती मैनू उन्हें गंदम लिया के दी कि इनू पीस चक्की ते बह के तो वो इतनी ज़्यादा गंदम सी कि एक बंदा एक रात नहीं पी सकता सी। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनू वेख लिया सी कि मेरे से तशद्दुद होया है। तो जो मगरिब का वेला आया तो लोग चले गए तो हजूर तशरीफ़ ले आए। हजूर नाल बह गए तो उन्होंने हज़रत बिलाल कहते ने मैनू तकिया दिता, मैनू रज़ाई दी, ओढ़ना दिता, मैं तू लेट जा, तू सो। सजना बिलाल कहते हैं कि मैं उस वक्त तक हजूर सल्लम नू वेख्या नहीं सी। हजूर दा मैं अंदर तो मैं मन चुकिया सी लेकिन दीदार नहीं कीती सी, मुलाकात नहीं सी, गुलाम सी, जान नहीं देंदे सी। तो मैनू हजूर ने फरमाया तू सो जा। मैंने कहा मैं किवें सोवां, मैं तो सवेरे गंदा पीस के आटा देना मैनू, मैं किवें सो जावां। फरमाया तू सो जा तो मैं तेरे हिस्से की सारी गंदम राती बैठ के ते पी देना। हज़रत बिलाल फरमाते जब सवेरे में उठा तो आटा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा पीस के रखा सी। तो मैनू कोई शक जिहा गुजरा कि एक बंदा तो पीस नहीं सकता तो इन्हां नाल किसी होर ने मिल के पीसिया होएगा आटा। 3 रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह बिलाल कहते हैं मैनू आके दुध पिलाते सी कि तेरे ज़ख्म बड़े ताज़ा ने, तू सो जा, मैं तेरा आटा पीसना। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि सारी दुनिया ने फैज़ चुकिया होएगा लेकिन जिस तरह मैं हजूर दा फैज़ भी चुके हजूर दे दीदार भी किए, लोग तरसते सी हजूर नाल बैठण वास्ते, गुफ्तगू वास्ते, और हजूर सारी रात मेरे को बह के चक्की पीसते सी। सुभान अल्लाह। मैंने इतना ज़्यादा टाइम मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं हासिल किया। तीसरी रात जो हजूर सल्लम जान लगे ना तो मैं उस वक़्त कोई चंगा हो गया, मेरी सेहत ठीक हो गई, ज़ख्म कुछ वल हो गए। मैं आख्या कि ए मेरे तो एहसान करन वाले अपना ना तो दस जा।
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو پوچھ کے کی کرنا ہے کہ یار کہ مینوں پھر بھی پتہ تو ہوئے نا کہ میرے تو احسان کنے کیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تو کلمہ پڑھنا ہے اور جیدی وجہ تیرے تو تشدد ہوتا ہے میں وہی محمد ہاں کیونکہ تینوں میں ویکھے سی تیرے تشدد کر کے تینوں راتی ہے وہ ایک کام ذمہ لا کے چلے جاندے تھی. میں کہ انہیں میرے عشق چ مار کھادی ہے, انہیں میرے عشق چ انگاریاں دے لیٹدا ہے, میرے عشق چ زخم تو ہویا ہے, میرے عشق چ انہوں ساری تکلیفاں پہنچ رہی ہیں تے اگر میں انہوں سکھ نہیں پہنچاواں گا پھر انہوں سکھ کون پہنچائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پوری انسانیت واسطے رحمت ہے, پوری انسانیت واسطے. آپ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو پہلے بچے نو زندہ درگور کر دیندے سی. وہ صحابی حضور دی خدمت ہی بیٹھے سی تو رون لگ گئے. ایک صحابی نے کو پوچھا کہ تواڈے پاؤں وچ درد ہے کہ تسی پورا پاؤں زمین دے رکھ کے نہیں چلدے. یہ جڑے کسی نے سوال کیتا حضور دے باہر گئے تو انہوں نے کہا اتھرو آ گئے اور رون لگ گئے. انہوں نے کہا روندے کیوں؟ اس نے کہا میرے پاؤں سارے سلامت نے لیکن میں پورا پاؤں زمین اتنے اس واسطے نہیں رکھدا کہ میرے پیر تھلے آ کے کوئی کیڑے مکوڑے نہ مر جان. یہ جملہ بولنے کے بعد وہ زاروں قطار رونا شروع کر دیتا. صحابہ نے پوچھا روندے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں وہ شخص ہاں جڑا کسی زمانے اتنا سخت دل سی کہ میں اپنی معصوم بچی نوں میں گڑا خود کھودا انہوں اندر کھڑا کیتا اور میں انہوں مٹی وچ پور دیتا. جڑے ویلے میرے کپڑے ہوتے میرے منہ تے میں کھدا کھول رہا سی گردی سی مٹی تو اگے ود سے صاف کر دی سی کہتے ابو تواڈے کپڑے خراب ہو رہے ہیں, ابو تواڈے چہرے تے مٹی آ رہی ہے. کہتے اودی کوئی گل بھی میرے اندر شفقت پیدری نہیں پیدا کر سکی کیونکہ رسم و رواج اس طرح دا سی کہ بیٹیاں جڑے سی وہ مطلب ایک عیب سمجھے جاندے سی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نال عورت نو عزت ملی ہے. اج ساری خواتین بچیاں ساری بیبیاں ساری بہناں وہ مغرب والے ویدیاں نے, وہ یورپ والے ویدیاں نے, وہ دنیا دے مختلف ریفارمرز اور مصلحین نو ویدیاں نے. جبکہ حقیقت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہے انہوں نے پھر کسی اور پاسے ویکھن دی ضرورت کی ہے, کسی اور پاسے ویکھن دی ضرورت نہیں. تسی بہت خوبصورت گل کیتی. قادری صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی آمد ہے آپ دا جڑا پاک نزول ہے اس دے واقعات نو تسی اپنی کتاب دے وچ کیویں بیان کیتا ہے؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ الحمدللہ میں منظوم لکھی ہے اور ایک کم و بیش 60,000 اشعار تے مشتمل ہے ماشاءاللہ اور 3 جلداں دے وچ شائع ہو چکی ہے. کلام اردو دے وچ میں پیش کرنا. قلب و ذہن و نظر اور جذبات کو, سوچ ادراک فکر و خیالات کو کر کے پاکیزہ تر آب تقدیس سے دے کے پرواز چاہت کی محمیز سے رب عالم کے مختار و محبوب کی سب جہانوں کے مقصود و مطلوب کی آمد عالم آب و گل میں ذرا با ادب ہو کے سنیے سبھی تذکرہ. جان لیجئے کہ یہ ذکر خیر الورا ہے وہ شے جس کو خود رب نے اونچا کیا اپنے مربوب و منظور و محبوب کا, جانتا ہے وہی شان اور مرتبہ. کوئی انسان کرے تو کرے کیا بھلا اس کے محبوب کے ذکر کا حق ادا. آپ کے ذکر سے اور تذکار سے اور نورانی جلووں کی تکرار سے صدقے میں آپ کے رب ذیشان سے خالق بحر و بر رب رحمان سے خیر و برکت کی خیرات مطلوب ہے, اپنی اصلاح حالات مطلوب ہے. سنیے اس رات کا تذکرہ. 12 تاریخ ماہ ربیع الاول پیر کے دن کی ایک ساعت بے بدل, صبح صادق کی پر نور دلکش گھڑی, اجلی اجلی فضا چاند تاروں جڑی. چاند عبداللہ کا ماں کا نور نظر شہر مکہ میں جب عبد مطلب کے گھر عالم آب و گل میں ہوا جلوہ گر ہو گئے ذوفشاں سارے دیوار و در. ایک نعمت جو انمول ذیشان تھی فضل حق رحمت رب رحمان تھی, جو دعائے براہیم کا تھی ثمر تھی نوید مسیحا بھی جو خاص کر آمنہ مائی کی گود میں آ گئی, ہر طرف نور کی ایک ردا چھا گئی.
پھر روایات میں یہ بھی مذکور ہے، خوب اچھی طرح سے یہ مشہور ہے، راحت انس و جاں رب کے محبوب کی، عالم خلق میں وقت جلوہ گری، دہر میں رونما کچھ عجائب ہوئے، منکشف جا بجا کچھ غرائب ہوئے، رحمت دو جہاں رب کے محبوب کی، راحت انس و جاں شخص مرحوب کی، کرنے تعظیم چاند اور تارے جھکے، کعبے میں جتنے بت تھے وہ اوندے گرے، رحمت دو جہاں رب کے دلدار کے، اصل کون و مکان شاہ ابرار کے، جلووں سے نور کے چمکے دیوار و در، بہر سجدہ گرے سب شجر اور حجر، نور کا ہر طرف تن گیا صاحباں، کسر کیسر تلک ہو گیا سب عیاں، کسر کسرا تھرکنے لرزنے لگا، ایک ایک اس کا مینار گرنے لگا، 14 مینار اس کے ہوئے منہدم، شوکت کسرا کھانے لگی پیچ و خم، ملک فارس میں تھے جتنے آتش کدے، بے سبب ظاہری سب کے سب بجھ گئے، کچھ روایات میں یہ بھی مذکور ہے، وقت جلوہ گری خوب مشہور ہے، آمنہ مائی نے دیکھا منظر حسین، 3 پرچم لیے جبرائیل امین، آسمان سے اتر آئے سوئے زمین، کرسیوں کی لیے ایک فوج حسین، شرق میں ایک پرچم حویدہ کیا، دوسرا جانب غرب لہرا دیا، اور جو تیسرا پرچم نور تھا بام کعبہ پہ اس کو سجایا گیا، بام کعبہ پہ اس کو سجایا گیا۔ بہت خوبصورت جی، بہت خوبصورت۔ علامہ صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحثیت معلم ایک بہت اہم کردار ادا کیتا، آپ دیاں بیشتر روایتاں تے حدیثاں نے جڑیاں کہ تعلیم دی، علم دی اہمیت لئی نے۔ آپ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ انما بعثتُ معلما، تسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شخصیت نو بحثیت معلم جڑے آپ دے اقدامات سن، جویں تسی تعلیم نو عام کیتا، اس دی فروغ لئی چیزاں کیتیاں، ان کیویں ویکھتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اُتے جڑی پہلی وحی نازل ہوئی وہ شروع ہوندی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو، یعنی اسلام دی تعلیمات اور نبوت اور رسالت دا آغاز اس ترغیب اُتے ہویا کہ انسانیت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پڑھنا چاہیے، پڑھنا ضروری ہے، اور یہ جڑا اصول ہے پڑھن دا اور تعلیم دا ایک یونیورسل اصول ہے، یہ تو کوئی بھی قوم اگر عمل کرے گی تو وہ ترقی کے راستے کھلتے جان گے، اور اگر اسی کلمہ پڑھن والے اگر اس اصول تو روح گردانی کریں گے تو اسی کدی وے دنیا اور آخرت، میں دنیا آخرت دونوں دی گل کر رہا ہیں، علم دے نال تعلیم دے نال، صرف دنیا دی نہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں اسی پیچھے رہ جاواں گے۔ اچھا، یہ دے نال میں ایک اسی آیت ایک نقطہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اس رب دے نام دے نال، جو پڑھ اپنے رب دے نام دے نال، الذی خلق، جس نے تخلیق کیتا ہے اس کائنات میں، یہ تے تخلیق دی گل کیتی ہے کہ پڑھو پڑھاؤ، لیکن وہ پڑھنا پڑھانا ایسا ہوئے کہ تواڈے اندر تخلیقی صلاحیت پیدا ہو سکے، یعنی تعلیم دا مقصد یہ نہیں کہ اسی سمجھا ہوا ہے، تعلیم دا مقصد یہ نہیں کہ اسی سمجھا ہے کہ بے ڈگریاں لے کے جا کے نوکری کرنی ہے، پڑھنا دا مقصد جڑا قرآن نے بیان کیتا ہے، امام عسقلانی فرماندے نے کہ 5000 تو زیادہ اللہ دی صفات قرآن ذکر ہوئیاں نے، لیکن وہ 5000 وچوں ایک صفت رب نے اپنی خالقیت دا ذکر کیتا ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، اینو تعلیم دے نال تے پڑھن دے نال جوڑ کے رب دا ذکر کرنے دا مقصد ہے کہ تعلیم اور پڑھنا وہ تہانوں بام عروج دے لے کے جائے گا جہڑے تواڈے اندر تخلیقی صلاحیتاں پیدا کر سکے۔ یہ تو اگلی آیت وہ تسی ویکھ لو، وہ ایک اور حقیقت واضح ہوندی، الذی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انہیں انسان نو ایک علق تو پیدا کیتا ہے، گویا رب العالمین نے پڑھن دی گل کیتی، پھر تخلیق دی گل کیتی، او دے بعد سائنس دی گل کیتی ہے، اتھے کوئی مسائل فقہ تے گفتگو نہیں کیتی رب نے کہ تسی فقہ پڑھ لو، تسی نحو پڑھ لو، تسی صرف پڑھ لو، نہیں، رب العالمین نے اتھے سائنس دی گل کیتی ہے، اور یہ جوڑ دا ویکھو،
ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਗਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੀਰਤ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਖਲੀਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਸ, کہ سائنس اگر تسی نال رکھ کے چلو گے تو اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہون گیا، اور وہ کول پہلے تھوڑا پڑھا لکھا ہونا بڑا ضروری ہے۔ باقی اس تعلیم دی اہمیت دا اندازہ تسی اس گل تو لگاؤ کہ بدر وچ پہلا مارکا ہویا اور وہ مکہ تو چل کے آئے مدینہ، اور بدر جڑا ہے مکہ تو صرف 80-70 کلومیٹر ہے۔ صحابہ نے حضور نے مشورہ کیتا کہ سانو مدینہ رہ کے جنگ کرنی ہے یا باہر نکل کے، صحابہ نے کہا باہر نکل کے، تو حضور بدر وچ گئے۔ بدر وچ 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، حضور گرفتار کر کے انہوں لے آئے، فرمایا فدیہ دے دو، ہدیہ دیو تو رہا ہو جاؤ۔ جنہاں کو استطاعت سی انہوں نے ہدیہ دے دیتا، کچھ وہ بھی سے جنہاں کو ہدیہ دی طاقت نہیں سی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تے غلامی دی آزادی دا پیغام لے کے آیا، غلاماں نو آزاد کرن دا، تو میں انہوں کیوں اپنا مطلب ہے کہ جنگی قیدی بنا کے رکھاں؟ اللہ نے فرمایا کہ انہوں کو تسی 10 بچے مدینہ دے انہوں دی پڑھائی دا کام لے لو۔ یہ جنگی قیدی نے، عام قیدی اور چیز ہوندا ہے، کوئی چوری کر کے آیا، کوئی ڈکیتی کر کے آیا یا کوئی اور جرم کر کے آیا۔ جنگی قیدی کینوں کہندے نے کہ تانوں مارن واسطے آیا ہے لیکن تانوں مار نہیں سکیا، تسی انہوں پھڑ لیا ہے، تسی انہوں پھڑ لیا ہے، اور اگر وہ وس چل جاندا تو تانوں مار دیندا۔ یہ جنگی قیدی ہوندا ہے، ایدی کوئی معافی نہیں۔ ایک صورت سے معافی ہوندی ہے کہ جنگی قیدی تبادلہ کیتا جائے، کسی دوسرے، فرض کرو ساڑے اگر قیدی کسی اور ملک چ نے اور انہوں دے قیدی ساڑے کول نے، تو انہاں دا ایک ہی رستہ ہوندا ہے کہ وہ ساڑے قیدی چھوڑ دین، اسی انہوں دے قیدی چھوڑ دیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیاں نو معافی دتی، کس طرح کہ مدینہ دے بچیاں نو 10 بچیاں نو تسی لکھنا پڑھنا سکھا دو، اور جڑا لکھنا پڑھنا سکھایا ہے او دے وچ مسلمان بچے بھی سی، او دے وچ یہودی بھی سی، او دے وچ غیر مسلم بھی سی، تو گویا انہوں نے کوئی قرآن حدیث یا فقہ نہیں پڑھائی سی، بیسک پڑھنا سکھایا سے انہوں نے۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان بھی فرمایا کہ انما بعثت معلما، میری بعثت دے دیگر مقاصد وچوں ایک وڈا مقصد کہ میں تعلیم دینا آیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد میں یہ کہنا اس موقع سے ضروری سمجھدا، میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، حضور نے جڑا تعارف کرایا کہ میں علم دا شہر ہاں، علی او دا دروازہ ہے۔ اور اسی واسطے عشق والے کہندے نے کہ جڑے تسی بارگاہ نبوت وچ آنا ہوئے نا تے نبی نے دروازے تو داخل ہونا، دروازے داخل ہونا ہے، لیکن یہ تو کول ود کے علمی نقطہ، عشقی نقطہ، محبت والا نقطہ، جڑا نبی دا دیدار کرنا چاہتا ہے وہ نبی دا دیدار ایک واری کرے گا اور علی دا دیدار دو واری کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت گل تسی کیتی۔ قادری صاحب، یہ جڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انداز تربیت ہے، بحیثیت معلم جڑا آپ دا کردار ہے، اس نو تسی کیویں ویکھدے ہو اپنے سیرت دی کتاب وچ؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی جو سیرت طیبہ منظوم لکھی ہے اس دے وچ ایک واقعہ درج کیتا ہے۔ آیا در خدمت رحمت عالماں، ایک دفعہ ایک تنو مند کرشی جواں، عرض کرنے لگا اے رسالت معاب، میں زنا سے نہ کر پاؤں گا اجتناب، واسطے میرے سرکار دیجے قرار، فعل بس یہ روا سرور نامدار۔ سن کے اس مرد بیک باک کی گفتگو، ہو گئے سیخ پا جتنے تھے نیک خو، حاضرین اور کہنے لگے دفتن، شخص کے مذکور کو سب دریدہ دہن، تھا جدا سرور دین کا طرز عمل، چہرہ والضحیٰ پر نہ تھا ایک بھی بل، سرزنش کی اسے اور نہ ڈانٹا اسے، نہ چبھویا مذمت کا کانٹا اسے، بلکہ اس کو لیا پاس اپنے بلا، لیا شفقت سے قدموں میں اپنے بٹھا، اس کو کر کے مخاطب کہا اے جواں، اذن جس فعل کا مانگتے ہو میاں، اس کو ماں کے لیے کرتے ہو کیا پسند؟ بولا ہرگز نہیں اے نبی ارجمند، نطق فرما ہوئے آپ ختم الرسل، محسن انس و جاں اور مربی کل، فعل مذکور کو بندہ کردگار، جس طرح سے سمجھتے ہو تم ناگوار، اپنی ماں کے لیے ایسے ہی ناپسند، کرتے ہیں ماں کے واسطے طالب مند، سارے افراد یہ فعل ذلت نما، مت فراموش کر بات یہ باخدا،
پھر کہا اس طرح اس سے بندہ رب، اذن جس فعل کا کر رہے ہو طلب، اس کو ہمشیر کے واسطے کیا پسند، تم کرو گے کبیر رکھ کے سر کو بلند۔ بولا ہرگز نہیں رحمت عالماں، سوچ سکتا نہیں ایسا بھی بے گماں۔ نطق فرما ہوئے سرور کائنات، دہر کے بے بدل عارف نفسیات، شخص مذکور کو بندہ کردگار، جس طرح سے سمجھتے ہو تم ناگوار، اپنی ہمشیر کے واسطے بالیقین، ایسے ہی لوگ سب بندگان متیں، فعل مذکور کو کرتے ہیں ناپسند، بہن کے واسطے ذلتوں کی کمند۔ ذلتوں کی کمند۔ اچھا ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਅੰਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ اخلاقیات ਦਾ ਵੀ ਦਰਸ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਅਸਵਾ ਹਸਨਾ, آپ دی جڑا جشن ظہور ہے وہ دے حوالے نال کی پیغام دینا چاہو گے؟ میں بڑا اہم پیغام اور اج دی نوجوان نسل واسطے جڑی بڑی اگے ودن چاہتی ہے، بڑی ترقی کرنا چاہتی ہے، انہاں واسطے بھی میں انہاں واسطے بالخصوص پیغام دینا چاہتا میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے جبل ابو قبیس سے کھڑے ہو کے اعلان کیتا نا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آؤ میں اللہ دا سچا نبی ہاں تے تانوں میں فلاح دے رستے والے پاسے بلا رہا ہاں۔ تو جب نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیتا تو انہوں نے آکھا تسی بہت بڑا دعویٰ کیتا ہے، بڑی ادھر سے دلیل چاہیے، ادھر سے برہان چاہیے کہ تسی سچے نبی ہو، سچے رسول ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے جواب دیتا وہ بھی قرآن دی آیت ہے، فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تو نہیں پتہ میں 40 سال تہاڈے چ رہا، اللہ اکبر 40 سال تہاڈے چ رہا، تسی میری خلوت ویکھیے، جلوت ویکھیے، صبح شام دن تے رات، تجارتی زندگی، سولو امن معاہدے وے سالس بیٹھ کے میں فیصلے کیتے نے، شادی کیتی ہے، بچے پیدا کیتے، میں خاوند دی حیثیت نال، باپ دی حیثیت نال، دوست دی حیثیت نال تسی میرے نال وقت گزارے۔ 40 سال تسی اگر زندگی دے کسی کونے اتے بھی تسی اگر مینوں جھوٹ بولتے ویکھیا تو مینوں میرے سامنے لے آؤ تو میں اپنا دعوی نبوت واپس لے لواں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے انہوں نے یہ آکھیا نا تو سارے کافراں دا ساتھ جڑا سی وہ جھک گیا۔ اس ربیع الاول دے حوالے نال میں پیغام دینا چاہتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت دے سچے ہون دی دلیل آپ نے سچائی نو بنایا، اور حضور دا اعلان نبوت 40 سال دی عمر چ ہویا سی، لیکن او دے کول پہلے لوکی آپ نو لفظ محمد دے نال گھٹ جاندے سی، لیکن صادق الامین دے نال زیادہ جاندے سی۔ جس پاسے حضور گزردے سی، جس گلی تے گزردے سی کہندے ہذا صادق الامین، اے ویکھو اے او شخص ہے جڑا صادق الامین ہے۔ اور بڑے بڑے جھگڑیاں وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو لوکی جڑے سالس متعین کردے سی تو دوویں فریق مطمئن ہو کے بیٹھ جاندے سی کہ انصاف کرن گے، اور پھر اس کے بعد او دے بعد اتنے سچے اور اتنے ایماندار کہ جب حضور نے اعلان نبوت کیتا تو حضور دے دشمن ہو گئے، لیکن دشمن ہونے کے باوجود بھی جڑے کوئی چیز انہوں نے امانتاں رکھنی ہوندی سی وہ کہندے تھی کہ محمد کول چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دشمن صحیح لیکن وہ امانت خیانت نہیں کرے گا۔ قادری صاحب تسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے اس اج دے دن دے حوالے نال کوئی پیغام دینا چاہو؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور میں اپنی طرف سے یہ ایڈ کرتا ہوں کہ آنے والا دور میرے مصطفیٰ کا دور ہے، بے شک مٹنے کو اب اس جہاں سے ہر ستم ہر جور ہے، اور آنے والے دور میں تم نے جو کرنا ہے ادا، آسمانوں میں وہی کردار زیر غور ہے۔ زیر غور ہے، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ سانو بحثیت مسلمان تحفظ ناموس رسالت لئی جڑا کم کرن دی ضرورت ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اسوہ حسنہ تے عمل کرن دی لوڑ ہے۔ سانو چاہیے کہ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نو اپنی ڈیلی دی زندگی دا حصہ بنائیے، او دے اُتے انج عمل کریے کہ ویکھن والے اے سوچن تے مجبور ہو جان کہ جس دی قوم اتنی چنگی ہے وہ لیڈر کنا چنگا ہوئے گا۔ اج دی بیٹھک تو اجازت چاہنی ہاں، اگلے ہفتے نویں مہماناں نال نویں موضوع نال ملاقات کریں گے۔ تہانوں ساڈے والوں عید میلاد النبی مبارک۔ اللہ حافظ۔